असलम है। मैं कराची के इलाके लाइन ज़रिए की कच्ची आबादी में एक छोटे से मकान में रिहाइश पजीर हूँ। मेरी वाइफ अरसा 7 साल से बीमार है। जोड़ों में तकलीफ होती है, पूरी हड्डियाँ काम नहीं कर रही, दिमाग की रगें भी ये काम नहीं कर रही। मेरी 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, एक मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का इलाज हो जाए। वाइफ के इलाज के साथ साथ मेरी जो 2 बेटियां हैं उनकी कोई शादी का बंदोबस्त हो जाए, उनके लिए कोई ज़रिया वसीला बन जाए। एक मेरा बेटा है जो 7 साल का है, उसकी तालीम के अखराजात के लिए कोई मसला हल हो जाए, मैं उसे एडमिशन दिला सकूं। मेरा इलाज करवा दीजिए। आइए माँ का ये साया कायम रखें। सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर बाबर है। मैं पहले दर्जी का काम करता था। मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया, अचानक खून की उल्टियाँ आई हैं मुझे। मैं हॉस्पिटल जिनाह में दाखिल हो गया। वहाँ तकरीबन पौने 2 महीने तक रहा मैं। इंडोस्कोपी मेरी हुई है, 6-6, 7-7 टांके हर दफ़ा लगे हैं मुझे। अंदर मेरे ट्यूब डलती है जिगर में एक। मेरे मियाँ को 5 साल से हेपेटाइटिस सी है। उनको खून की उल्टियाँ इस कदर होती हैं कि कतले निकलते हैं मुँह से। हम तो इतने परेशान हो जाते हैं कि बस अभी गए, कोई भरोसा नहीं होता कि अस्पताल से वापस आना भी है कि नहीं। मैं चाहता हूँ वो कोई इस तरह की मेरी मदद करे कि मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूलों में जाएं और मेरा भी कोई इलाज हो जाए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो जाऊँ, तो मैं अपने बच्चों की खुद किफालत कर सकूँ। आप लोगों में से कोई मेरे अब्बू को इलाज करवा दे ताकि हम भी स्कूल जा पाएं। आगे बढ़कर इनकी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रसूलुल्लाह, मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम बेश अल्फाज हैं, लोगों को नफ़ा पहुँचाओ, अल्लाह तुमको बेहतरीन इंसान पहुँचा देगा, बना देगा। और लोगों को नफ़ा पहुँचाने का बेहतरीन और सबसे ऊला तरीका क्या है कि अगर कोई किसी तकलीफ़ में है, यूँ तो किसी को एक खजूर दे देना, पानी का एक घूंट पिला देना, ये, और या उसके दुखी कंधे पर हाथ रख लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक दुखी के मामलात में उसकी मदद करना और एक बीमार के लिए उसकी मदद करना, मेरे दोस्तों, मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह की तरफ से उसका कितना अजर है। आज हमारा यही नेकी का सेगमेंट, जिसके के अंदर आज हम आपके सामने इसी तरह से 2 फैमिलीज़ हमारे पास आई हैं, हम आपसे उनको मुतारिफ़ कराते हैं। और मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, टेलीविज़न सेट्स पे जो लोग बैठे हैं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, दिल बड़ा करके मेरे इन भाइयों और बहनों की मदद करो। मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये करीब कर लीजिएगा। सलाम। अच्छा, बेगम साहिबा की 7 साल से तबीयत ख़राब है जी, ये आपके साथ बैठी हैं? मेरे साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, ज़रा बताइएगा इसके बारे में। इन्हें सबसे पहले शुगर की बीमारी हुई 7 साल के करीब, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर के बाद ये जो इनके जॉइंट हैं तमाम हाथों के और पाँवों के, इनमें तकलीफ बढ़ने लगी। फिर वही शुगर ने अटैक किया इनके दिमाग पर, जो न्यूरोलॉजी अच्छा के इनका नर्वस सिस्टम वजूद में आई। जी जी जी। तो हम लोग इन तमाम बीमारियों का इलाज सिविल, जिना और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में आते जाते रहे, कराते रहे, पर जब हमें पता चला कि यहाँ सिर्फ वक्ती तौर पे ये दवाइयाँ ही हमें मिल सकती हैं, जो समझ लें 2-4 आने वाली टैबलेट या 1-2 रुपये वाली टैबलेट, ये इलाज नहीं है, ठीक, बल्कि ये वक्ती सहारा है। ठीक। तो हमने आगे चलकर प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू किया, वहाँ से मालूमात की, करते करते उन्होंने हमें कहा कि आप इस स्टेज के लिए जाएं आगा खान हॉस्पिटल। ठीक। आगा खान हॉस्पिटल में हम पहुँचे, हमने वहाँ तमाम ये टेस्ट दिखाया। इस वक्त वो टेस्ट मेरे पास मौजूद हैं, कोई 40 से 50 के करीब। अच्छा। हमने कहा कि ये हम करा चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, हमारी इतनी इस्तिकात, इतनी औकात नहीं कि हम किसी अच्छी जगह से टेस्ट कराते, तो लिहाजा हमने ये टेस्ट कराए, इनको देखे। क्या खर्चा बताया? तो उन्होंने कहा कि असर 9 हम तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, इस पर 40 से 50 लाख रुपए के अखराजात। 40 से 50 लाख रुपए।
تو ہم نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی زکوٰۃ فنڈ وغیرہ کوئی آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے مدد کا حساب سے. انہوں نے کہا ہاں یہ بھی سیٹ اپ ہے ہمارے پاس کہ زکوٰۃ فنڈ سے بھی ہم کچھ بنا کر دیتے ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن پہ آپ جائیں آئیں ان سے بات چیت کریں تو وہاں سے بھی کچھ آپ کو منا ہو جائے جتنا گا. ہو سکے. پھر بھی یہ کم سے کم 25 سے 30 لاکھ روپے سے کم میں اخراجات. یہ بیٹیاں ہیں ساتھ میں؟ میرے ساتھ اس وقت میری 3 بیٹیاں موجود ہیں. ایک بیٹی میری گھر پر ہے کیونکہ میں ایک ایسا علاقے میں رہتا ہوں لائنز ایریا کے کہ ہم اس گھر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اچھا. کیونکہ وہاں دن دہاڑے لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور جو 4 برتن ہمارے پاس ہیں وہ بھی لے کر چلے جائیں گے. تو لہٰذا میں اپنی بڑی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں. 3 بیٹیاں میرے ساتھ ہیں اور میرا ایک چھوٹا بیٹا یہ 7 سال کا میرے برابر بات بیٹا کر سکتی ہیں بہن؟ بول سکتی ہیں. جی بہن کیسی طبیعت ہے کچھ بتاؤ قریب کر کے. صحیح نہیں ہے, طبیعت زیادہ خراب ہے, چلا نہیں جا اور بہت زیادہ یعنی ہڈیاں کام نہیں کر رہی ہیں اور دماغ میں بھی ہے زیادہ اور کھانا نہیں کھایا جاتا جیسا ہڈیاں. وہ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ گلے کا سے کچھ ہے غذا اتر نہیں رہی, اس میں بھی کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نیرو کا بھی ہے. اچھا تو کھایا قریب کریں کھایا بھی نہیں جا رہا؟ نہیں. تو پھر کیا کیسے کھا کیا پی رہی ہیں کس طرح؟ بالکل وہ اب لوگوں نے نیرو والوں نے گلے کا کیمرے سے وہ سول والوں نے ٹیسٹ کیا تو ہڈی کا کہہ رہے ہیں کہ مورے کھسک گئے, اس کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا. ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں, بات بھی نہیں کی جا رہی. ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے پورا کا پورا کیس ہے. حتی الامکان جو کر سکتے ہیں ہماری مدد کریے. جی وسیم. ہمارے نیکی کے دوسرے مہمان ہیں محمد ظہیر صاحب. ٹھیک. ظہیر صاحب بیک وقت کافی مسائل کا شکار ہیں. ان کو ہیپاٹائٹس ہے. پہلے یہ ٹیلر کا کام کرتے تھے. اچھا. اور پھر ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی. آپ کو ہیپاٹائٹس تو ڈائگنوز ہوا ظہیر صاحب, اور آپ بتائیے گا کہ اور آپ کو کیا ایشو ہے صحت کے حوالے سے؟ صاحب میرے معدے میں بہت تکلیف ہے, مجھے خون کی الٹیاں آتی ہیں بہت ساری. میں نے 4 دفعہ اپنا آپریشن کروایا, انڈوسکوپی بولتے ہیں اس کو. تو تقریباً ہر دفعہ ہی 6-7 ٹانکے لگتے ہیں اندر نا. اس کی رپورٹس میں دے چکا ہوا ہوں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. ابھی صاحب میرے پاس میرے سے ٹیلرنگ کا کام نہیں ہوتا. میں یہ ریڑھ کی مہروں میں بھی درد ہوتا ہے. میں نے بھاڑے کا رکشہ چلانا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد میں ڈاکٹروں کے پاس انڈس ہاسپٹل جناح ہسپتال بہت دھکے کھائے ہیں, میں نے ٹیسٹ بہت کروائے ہیں. میرا ہپ کا گولا جو ہے وہ خراب ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ جب میں بے تحاشا بیمار تھا اور جناح ہاسپٹل میں تھا اس وقت میرے اوپر قرضہ اتنا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی اور پلس قرضہ اتارنے کے لیے بھی کام بہت زیادہ کرنا پڑا ٹیلرنگ کا, جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپنی طاقت سے زیادہ محنت کری, جس کی وجہ سے میری ریڑھ کا وہ ہپ کا گولا جو ہے وہ خراب ہو گیا. ایک کہ میں کالر لے لوں پھر آپ سے ذرا دوبارہ بات کرتا ہوں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نصرت وجید جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جناب کیا کہیں گی؟ ہاں جی, میں نے ان دونوں کے لیے ڈونیشن کے لیے بات کرنی تھی. جی وسیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بات کر رہے ہیں آپ سے, سن رہے ہیں آپ کو. جی فرمائیے بہن. ہاں جی, میں وسیم بطامی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی, میں نے ڈونیشن کے لیے فون کیا ہے اور آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے, میں نے یہ بھی تعریف کرنی تھی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہاں جی ٹھیک ہے, تو لیکن میرا خیال میں بات نہیں کر رہی پروگرام میں. اچھا ٹھیک ہے, آپ ابھی اجتماع کی آواز سے سن نہیں پا رہا. ہمارا ذرا سیگمنٹ کا وقت محدود ہے. ہمارے ساتھ کوئی ہمارے نیکی کے مہمان موجود ہے. پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. آپ اس حوالے سے کچھ کہہ سکتی ہیں, کچھ مدد کر سکتی ہے ہماری؟ جی بالکل, میں نے 50,000 ان کے لیے دونوں کے لیے 50,000 میں نے دینے ہیں نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. اچھا ظہیر صاحب, ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا وہ اسکول وغیرہ جا رہے ہیں؟ میرے بھائی جان 4 بچے ہیں اور چاروں بچے جو ہے میں اکثر آپ جیسے بھائیوں سے تھوڑی بہت مدد لے کے میں ان کو ایڈمیشن کراتا ہوں. 2-3 مہینے کے بعد پھر وہ پراپر فیس نہیں ان کی دی جاتی, پھر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ میرا کوئی مستقل کام نہیں ہے. میں اتنا پریشان ہوں. اب پرائیویٹ طور پہ آپریشن کا پتہ کیا, اچھا ڈاکٹر بھی ملا, اس کے 2-3 کیسز دیکھے بھی ہیں کہ وہ جلدی بہتر ہوئے ہیں لڑکے.
تو ان سے آپریشن کروانے کے لیے پتہ کیا وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچہ بتاتے ہیں. اب 1.5-2 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے, اوپر سے 2-3 مہینے ریسٹ کروں گا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پئیں گے. تو میں اچھا, ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی زیر اہتمام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ انسانیت کی خدمت کا عزم لے کر فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. کشمیر کا زلزلہ ہو, پاکستان کا سیلاب ہو, سوات کے IDPs کا مسئلہ ہو, ہمیشہ خواجہ غریب نواز نے حصہ لیا ہے. ہمارے نیکی کے سیگمنٹ میں روزانہ جتنے بھی مہمان آتے ہیں آپ سمیت, ہم ابتدائی طور پہ کم سے کم جو 3 ماہ کا راشن ہے وہ تو ہم دونوں فیملیز کے لیے انشاءاللہ ابتدائی طور پر یہ تو ارینج کر دیں گے تاکہ آپ کو یہ فوری طور پر ذرا سا کچھ ریلیف مل سکے. ابھی ظہیر بھائی آپ کا گھر کا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ صاحب ابھی میرے گزر بسر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اگر کوئی آپ جیسا بھائی کوئی اوس پڑوس سے کوئی ملنے آ جائے تو میری بیماری کی وجہ سے یا بچوں کو دیکھ کے رمضان کی وجہ سے کچھ دے جائے تو اسی سے میرا گزارا چلتا ہے, اور کوئی میرا ذریعہ نہیں ہے. ایک میرے 2 کزن ہیں, وہ ذرا تھوڑا بہتر کماتے ہیں تو وہ کبھی کبھار 2-4 ہزار روپیہ ان بچوں کی وجہ سے دے دیتے ہیں. اب اتنی مہنگائی کے دور میں آپ اور علاج پر آپ نے انہوں نے بتایا جو میں تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ کا ہے یہ خرچہ. میں اپنے طور پہ بھی میں اپیل کروں گا, میں گزارش کروں گا ہمارے بھائی جو کہ بیک وقت کئی بیماریوں کا شکار ہیں, ان کو ہیپاٹائٹس C ہے, بیک بون کا مسئلہ ہے, ان کا وہ ہپ بون کا وہ گولا جو ہوتا ہے اس کا ایشو ہے. ان کے یہ 4 بچے ہیں جو کہ اسکول وغیرہ نہیں جاتے ہیں, بار بار اسکول میں داخل کروایا ہے, پھر ان کو نکلوانا پڑا اسکول سے ظاہر ہے. چھوٹی سی ریکویسٹ میری یہ بھی ہے کہ میں قرضے میں اتنا دب گیا ہوں بیماری میں. کتنا آپ کا قرضہ ہے تقریباً اتنا ہی 2 لاکھ کے قریب قرضہ ہے میرے سر پہ, اور اس کی وجہ سے بعض اوقات میں ان لوگوں سے ڈر کے مارے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھی گھر سے باہر بیماری کے ایک اور صاحب نے ان کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے. 10,000 کا 50,000 کا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی جی اچھا. اور ظہیر بھائی آپ کے لیے ابھی مجھے بتایا ہمارے جو ARY کے جو حاجی رؤوف صاحب ہیں, انہوں نے بھی آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے 1 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا. الحمدللہ, بہت شکریہ. تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو گیا ہے کہ ہم کیا آپ قرض اتار سکتے ہیں, اور باقی انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ اگر اتنا اماؤنٹ ہو جائے کہ آپ اپنا یہ علاج بھی کروا سکیں. میں یہ بھی کوشش کروں گا میں کہ یہ جو بچے ہیں ان کے جو اسکول نہیں جا رہے, ہم کوشش کریں گے ہم امریکن اسکول فاؤنڈیشن کی جو اسکالرشپ پروگرام ہے ہم ان سے کچھ رابطہ کر کے ان بچوں کی انشاءاللہ تعلیم کا بھی کوئی بندوبست کر سکیں. جی میں اصل میں وسیم یہ چاہ رہا تھا کہ دکھائیے ذرا بہن اپنا مائک دینا, یہ ماشاءاللہ ذرا ادھر دیکھنا, یہ ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں جی. کیا نام ہے جی؟ میرا نام سہارا ہے. سہارا کیا کر رہی ہے؟ زہرا کیا کر رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے؟ میں پڑھتی ہوں اسکول. کون سی کلاس میں؟ 7 کلاس میں. اور میرا نام ردا ہے. نیدا کیا کر رہی ہیں؟ ردا جی. اچھا, میں 9 کلاس میں. 9 کلاس ہے ماشاءاللہ. اور مہک میں سیکنڈ ایئر کے پیپر دیا. سیکنڈ ایئر کے پیپرز دے رہی ہیں. تو یہ آپ کا گزر بسر کا کیا طریقہ ہے اسلم بھائی؟ میں فی الحال سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں, جس سے اپنا گھر کا گزر اوقات بھی چلاتا ہوں, اور وہاں جو لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری کیا ضروریات ہیں تو کچھ تھوڑی بہت ہماری مدد کر دیتے ہیں. اچھا, راشن کے حوالے سے بھی, کچھ ادویات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں. اچھا. اور یہ صاحبزادے ان کا کیا نام ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے زین. اس کی دونوں آنکھوں میں موتیا ہے. اچھا. یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ابھی اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں, جہاں میں نے سول میں کل اس کو پورا چیک اپ کرایا. انہوں نے کہا تھا 7 سال کی عمر میں اس کو لے کر آنا, تو اس کی دونوں آنکھوں کا آپریشن انہوں نے کہا ہوگا جیسے 3 ماہ کے وقفے سے. اچھا 1 منٹ رکیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی فرمائیے. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, آپ فرمائیے. الحمدللہ سر جی, میں فیملی کے ابھی شو میں آپ کا لائیو دیکھ رہا ہوں. تھینک یو. تو میں نے ان کا جو ہے نا بیان سنا ہے سر دونوں کا, تو میں علین سے بات کر رہا ہوں دبئی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے مدد کریں گے ہماری؟ میں ان کے لیے جناب ڈونیشن کر رہا ہوں 50,000 دونوں فیملی کے لیے. بہت شکریہ بھائی, بہت 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 شکریہ. 50,000 روپیز کی ڈونیشن ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ نیکی کا کام تو ہم نے موت تک کرنا ہے. سیگمنٹ کا ٹائم ہمارے ابھی ختم ہے. یہ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہوئی ہیں, آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوا کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے.
لیکن عزیز دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں جو گھروں پر بیٹھے ہیں، جن کو اللہ رب العزت دیا ہے، اللہ نے تو ان کو بھی دینے کا حکم دیا ہے، جن کے پاس نہ ہو تو جس کے پاس ہے اس کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا نہ دینے کا. اچھا یہ جو I have a good news. یہ جو ابھی انہوں نے بتایا ہے اپنی بچے کی آنکھ میں جو موتیے کا جو مسئلہ ہے، ابھی مجھے بتایا گیا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انشاءاللہ آپ کی بچے کی آنکھوں کے علاج کا پورا خرچہ اٹھا لے گا. وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور کالر نے، ایک سیکنڈ لوں آپ کا. جی جی. میری بھی رائٹ آنکھ کی فائل تیار ہے، میرے پاس موجود ہے، جو ہاسپٹل والوں نے تیار کر کے دے دی ہے کہ آپریشن کر دیں گے ہم. ڈاکیومنٹس ہیں اور اسلم لینس آپ کو لینا پڑے گا. بھائی کی یہ بات مجھے سب سے اچھی لگی کہ کاغذات پورے ہیں ان کے. تمام ڈاکومنٹس میرے پاس ایک ایک چیز کے موجود ہیں سر. چلیے آپ کا بھی انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. ایک اور ہمارے مخیر ساتھی نے آپ دونوں کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پیسے آپ تک پہنچ جائیں گے. اور یہ سلسلہ بند نہ کریے گا، جیسے کسی نے کہا کہ بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد یہ کاروان چلتا رہنا چاہیے. شان رمضان کے آغاز میں ہم کرتے ہیں ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ظاہر ساتھ ساتھ گاہے بگاہے یہ تذکرہ جاری رہتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی. اس کائنات میں تو ظاہر وقفے سے نہیں بلکہ ہر لمحہ یہ تذکرہ جاری رہتا ہے، اور ہم اپنی محفل کو بھی اس سے منور کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. فصیح الدین سہروردی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ کم وقت میں بہت سارے کلام، بہت ساری ویرائٹیز سنا دیتے ہیں اس مختصر سے وقت میں. کس کلام سے آغاز کیجیے گا فصیح؟ میں آج حد المقدور کوشش کروں گا کہ فارسی اور پنجابی. فارسی، اردو اور پنجابی. واہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من نظر کن. بے بری جان مشتاقم درا جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن. مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بار دیگر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، مجھ میں ان کی
وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا خالق این و آن وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہ گار وہ شافع آسیاں بے قصوں کی امان وہ کہاں میں کہاں مدینہ نگینہ وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جائے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جاون میں جیوی مکالے لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا نے اوتھے آنا جدے مونڈے کملی کالی میں سنیا نے اوتھے آنا جدے مونڈے کملی کالی خش خش جنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں واہ 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 بہت اعلیٰ سر، سبحان بہت اللہ اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ 9 منٹ میں ہم نے 3 مختلف زبان
میں کلام اور 3 مختلف انداز. مزہ آ گیا فصیح بھائی. یہ 9 منٹ تو دنیا کے تیز ترین 9 منٹ تھے میرے تو. واہ 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 ماشاء اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. پہچان ہے مومن کی اور عشق کا پیمانہ. پہچان ہے مومن کی اور عشق کا پیمانہ جب نام نبی آئے آنکھوں کا چھلک جانا. واہ. آپ سے ہم جب کلام سنتے ہیں تو اکثر اس کیفیت سے گزرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد لوح قرآنی سیگمنٹ ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے کچھ سوالات لے کر ایک بریک کے بعد. بہت شان رمضان میں سیگمنٹ ہے ہمارا لوح قرآنی. آپ لوگوں سے کچھ سوالات, ان کے جوابات اور ڈھیر سارے انعامات, لیکن تالیوں سے ہوگا آغاز. پہلا سوال, پہلے شعر مکمل کریں. ویسے آج ہمارے درمیان جنید جمشید صاحب ایک بڑے شاعر کی فیملی میں موجود ہے, میں ان سے ملواؤں گا, لیکن پہلے ایک شعر مکمل کریں جناب. عمر دراز کیا میں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 روز, 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں. 4 روز 4 دن نہیں, 4 روز یا 4 دن طے کریں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار. کیا موبائل چاہیے موبائل پلیز. میرے پاس نہیں ہے موبائل, نہیں ہے تو میں موبائل بیچتا ہوں یہاں پہ. کون ہوئے یہ؟ ہر کوئی مجھ سے اس طرح موبائل مانگتے ہیں, میں موبائل بیچنے والا ہوں. مجھے چاہیے اپنے ہسبینڈ سے نا, میرے پاس کانٹیکٹ میں نہیں کر سکتی نا, اس وجہ سے. ہسبینڈ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ نہیں میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کو میں آپ کے ہسبینڈ مجھے برا والا تو نہیں کہیں گے اگر میں نے موبائل دے دیا آپ کو؟ اور ان کی کوئی پلے وسیم بھائی میں ویسے نہیں دینے والا تھا, لیکن ہسبینڈ نہیں معاف کرے گا ہے نا. میں ہسبینڈ کی اسٹریٹجی کو ناکام بنانے کے لیے ان کو کیوں موبائل دے رہا ہوں, ورنہ نہیں دینا تھا میں نے. یہ لیجیے جناب. اچھا جی, ہمارے ساتھ آج پاکستان کے بہت ہی مشہور اور معروف شاعر, کئی نعتیں کئی منقبت لکھی ہیں, جناب ریحان اعظمی صاحب. ان کی پوری فیملی بھی یہاں پر موجود ہے, ان کے لیے بہت ساری تالیاں, بہت شکریہ. اور ان کے لیے کچھ یہ آپ کی طرف سے میں جے ڈاٹ کا ایک کرتا, اگر یہ ہے ریحان اعظمی صاحب کی فیملی کے لیے بہت ساری. یہ اس شرط پہ دینا کہ پہلے چیک کرو کہ یہ میرے کرتے اب تک لیتے رہے کہ نہیں لیتے رہے. نہیں لیں گے تو میں ابھی کسٹمر بنا رہا ہوں نا ان کو, وہ کر لیں گے. ٹھیک. اچھا جناب, ہائے ہائے ہائے, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, ہے کیا ہاں بتائیں. اپنوں سے کیا کم تھا, اپنوں سے کیا کم تھا, اور یہ شعر ختم تھا. شعر ختم ہو گیا. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, اپنوں سے کیا کم تھا. اپنوں سے سنا ہوتا, اپنوں سے کہا ہوتا, اپنوں سے کہا ہوتا, اپنوں سے سنا ہوتا. بنایا یہ ریحان اعظمی صاحب سمیت تمام شعراء میرے خلاف رمضان کے بعد ایک احتجاجی ریلی بھی نکال سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. حالانکہ اس سے میری غلطی نہیں ہے بھائی, یہ لوگ کرتے شعروں کے ساتھ, میں کیا کروں آپ بتائیں. ہاں, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. مجھے اتنا پسند ہے یہ شعر کہ میں نے دوسری مرتبہ پوچھا ہے شان رمضان میں. تالیاں تو بجا دیں جی. اچھا جی چلیں, جے ڈاٹ کے کرتے کا اگلا سوال. تاج محل کس نے بنوایا تھا؟ اگر کسی نے کہا نا مزدوروں نے, خبردار جو کسی نے کہا مزدوروں نے. تاج محل کس نے بنوایا تھا؟ پیچھے والوں کو موقع دیا جائے, ان کو دمائی. ہاں جی, صلح مشورہ کر لیں آرام سے, بہت ٹائم ہے. میں میرے بچے ابھی آپ سے لیتا ہوں. ہاں جی بتائیے. شاہجہاں اکبر. تاج محل بن ہے اکبر بادشاہ, اکبر بادشاہ, شاہجہاں اکبر, شاہجہاں اکبر. تاج محل بنایا تھا اکبر بادشاہ نے, پھر شاہجہاں اکبر نے. صحیح بول گئی تھی, اکبر بادشاہ. انہوں نے وہ کر دیا, ڈسٹریکٹ کر دیا. اکبر بادشاہ ہے, اکبر بادشاہ. کیا کون تاج محل بنایا ہے کس نے؟ اکبر بادشاہ. کہاں پر ہے تاج محل, کہاں پر ہے؟ انڈیا میں. انڈیا میں. انڈیا کے کس شہر میں؟ آگرہ میں. اچھا, بنایا کس نے تھا؟ اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ نے. نہیں کرو یار, نہیں کرو, میں اس کو بہن کو دینا چاہتا ہوں کچھ. نہیں میں دوں گا. شاہ جہاں نے بنایا تھا, پہلا جواب ٹھیک دیا تھا آپ نے. یہ جے ڈاٹ کا کرتا دیجیے انہیں, اور ساتھ ساتھ بھائی تالیاں نہیں بجا رہے آپ لوگوں کو. اچھا بھائی, یہ کچھ گفٹ ہیمپر دیں. یہ بیٹا اپنے پیچھے جو آنٹی بیٹھی ہے, یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر دیجیے انہیں. یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, اور یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ بچہ ہمارے لیے بہت اچھے اچھے تحائف لایا ہے, یہ آپ لیجئے, میں آپ سے لیتا ہوں اس سیگمنٹ کے بعد. اور یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. کچھ جے ڈاٹ کے گفٹ ہیمپر دیں. یہ جو پیچھے جو بہن بیٹھی ہیں ان کو دیجیے. یہ ہے آپ کے لیے جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر. یہ ABG جینس, ان کو جینس پہنایا اب, یہ لیں
अच्छा भाई, ये APG जीन्स का गिफ्ट हैम्पर जरा यार पीछे दे देना अरसलान जरा। हाँ जी, और ये है आपके लिए, ये इनाम है, तोहफा है आपके लिए। सब बांट दो। और एक मैं जाते जाते कॉटन रोब का ये इनाम है, ये है आपके लिए। चले जी यहाँ पर आ जाए जरा जल्दी से, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इनामात ज्यादा है। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। हाँ हाँ, माइक दे रहे, इनके एक्सप्रेशन नोट किए जाए। किसके? करें मुझे आता है। शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप। पछता रहे हो आप। पछता रहे हो आप। मैं इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। खुश फहमियाँ देखें आप, क्यों मोबाइल दीजिए दे रहे। वाह, एक और पूछ लो। वो जिसने तस्बीह पकड़ी हुई है, तस्बीह ऊपर करो। हाँ, यही मांग रही थी, या अल्लाह मुझे मोबाइल मिल जाए, 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 अल्लाह मोबाइल। हाँ, पूछ लो एक सवाल, पूछ लो। मुश्किल पूछो आसान पूछो यार, मेरा तो मोबाइल देने का दिल है भाई। एक किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, माइक दो जरा। तौबा करो, इनको फायर, इन द लाइन ऑफ फायर किसने लिखी थी बताएं? टाइम बताइएगा मुझे कितना बाकी है। जी जनाब, लेफ्ट हो जाए, सॉरी। हाँ, हम जरा कैमरे के फ्रेम हम खराब कर रहे हैं भैया। हाँ जी, इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसने लिखी? तौबा करो, जिंदगी भर नहीं सवाल दूसरा पूछ लो। गालिब ना कहते कहीं मुझे डर है। दूसरा पूछ लो इनसे। अच्छा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा कदम किसने रखा था? उसी ने रखा था। क्या करूं, तेरी दूसरा भी उन्होंने रखा था। चलो मेरे भाई, दो यार, दो भाई इनको। कितने ऊपर पहुंचाओ इनको। चले जी बताएं। चलो जाते जाते पूछ लो इनको। जाते जाते दीजिए जी, बताएं इन दी लाइन ऑफ फायर किसने लिखी थी? इन दी लाइन ऑफ फायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जंगे ओहद पहले हुई थी कि जंगे बदिए बताओ, जंगे ओहद पहले हुई थी या जंगे बदर पहले हुई थी? जंगे बदर। हाँ, जंगे बदर। लो यार, इनको दो जल्दी। चल वसी ऊपर से मोबाइल दे दे। चले भाई दे दे, आ जाए जरा ऊपर आ जाए मेरे साथ, जल्दी से ऊपर आ जाए। ऊपर वाले अगरचे सो रहे हैं लेकिन ऊपर आ जाए। मोबाइल उठा लो। ये ऊपर आते हुए मैं देखता हूँ इतनी सारी तारे जमीन पर कि अक्सर मेरा पैर फंस जाता है इसमें। रेडियो लाए भाई, इनामात लाए। ओफो, अच्छा इनामात ले आएगा, ब्रिज पावर के कुछ जूसर्स भी ले आएगा। रेडियो किसकी इजाजत है? ब्रिज पावर के सुपर के जूसर का सवाल है। एडिसन की इजाजत है रेडियो। जुनैद जमशेद साहब, रेडियो एडिसन की इजाजत है। वो किसने बोला है? मैं इसको जरा कोनी मारने आ रहा हूं। मैं इसको बहुत जोर की कोनी मारूंगा। नहीं, कि इसमें कोनी मारने की क्या जरूरत है इसमें? हाँ हाँ है। हाँ। सर बताइए, ब्रिज पावर के जूसर का सवाल। मार्क ग्राहम। मैं बहुत जोर की कोनी अनिल को नहीं मार सकता। मार्क ग्राहम। हाँ जी। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन तो नहीं? किसने? मैडम मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चा आ रहा है। मार्क ग्राहम नहीं। रेडियो किसने इजाद किया? दे दे उनको, दे दो इसको। अच्छा बताओ है। चलो तो मार्कोनी। रेडियो इजाद करने वाली शख्सियत मार्कोनी। मुबारक। क्यों मोबाइल अता कर दिया? हालांकि ब्रिज पावर के दूसरे का सवाल था, लेकिन आपके नसीब में था। क्यों? ठीक है, इसलिए हो गया। चले जी, अगला सवाल कर लेते हैं ब्रिज पावर के जूसर का। इंसान अव्वल तो हजरत आदम को कहा जाता है। यार एक सवाल थोड़ा सा वहां भी से भी हो जाए, नाराज ना हो जाए, बल्कि क्यों मोबाइल का सवाल यहाँ भी हो जाए, नाराज ना हो जाए। इंसान अव्वल तो हजरत आदम को कहा जाता है, इंसान दोयम किसे कहा जाता है? माशाल्लाह। इंसान अव्वल हजरत आदम को कहते हैं। इंसान, आप बताएं भाई किससे सवाल? ये जो भाई के जिनको जुनैद भाई कह रहे हैं उनको दें। हाँ जी। इंसान अव्वल हजरत आदम को, इंसान दोयम बीबी हवा को कहा जाता है। क्यों? मोबाइल दीजिए भाई इनको। चले जी, ब्रिज पावर के जूसर का सवाल है। सहरा का जहाज, आ रहा मेरा बेटा, आ रहा ये सारे आपसे लेंगे, वॉलंटियर्स आपको देंगे। सहरा का जहाज, सहरा के जहाज की स्पेलिंग बताएं। सहरा का क्या? सहरा का है वसीम भाई? सहरा का जहाज नहीं, क्या है बताएं इनको, माइक सही कह रहे हैं। सहरा का जहाज कहा जाता है ऊंट को। बजाइए जी, ये लीजिए। चले, गिफ्ट हैम्पर्स कहाँ पर है? गिफ्ट हैम्पर्स कहाँ पर है? लाइए, ताकि मैं आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी गिफ्ट हैम्पर। ये ज़ैनब कुकिंग ऑयल का गिफ्ट हैम्पर है, और कुछ ज़ैनब कुकिंग ऑयल के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स ये किस तरह दे दिए। चले जी। अच्छा भाई, पहले जरा पीछे वालों को दे, आपके पीछे तो बैठे होने दे। ये भाई मेरे आपके लिए ज़ैनब कुकिंग ऑयल का गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, ये कॉटन रोब है आपके लिए। आ जाए जरा मेरे साथ, थोड़ा सा आगे आ जाए। मगर वसीम भाई
شان کے اور مہران کے بھی گفٹ ہیمپر دیا یہ تاکہ ہم تقسیم کر سکیں. ان لوگوں سے پوچھ لو, یہ جو خاموش سے پیارے سے لوگ بیٹھے. گاڑی ہے آپ کے پاس؟ یہ سوال گاڑی کا نہیں ہے, اتنا خوش نہ ہو جائے. گاڑی سے متعلق ہے سوال, گاڑی کا نہیں ہے. اچھا جی, گاڑی کی بیٹری میں کیا, سوال تو کر دے دو. گاڑی کی بیٹری میں لیتا ہوں, گاڑی کی بیٹری میں کون سا تیزاب استعمال ہوتا ہے؟ چلے جی, برج پاور کے جوسر کا سوال. پڑھی تو تھی نا؟ نہیں پڑھی. کیمسٹری نہیں پڑھی تھی. گاڑی کی بیٹری میں آپ نے پڑھی تھی؟ ہاں جی, برج پاور کے جوسر کا سوال. گاڑی کی بیٹری میں کون سا تیزاب استعمال ہوتا ہے؟ ڈسٹل واٹ. کون سا؟ ڈسٹل واٹ نہیں. کون سا؟ سلفیورک ایسڈ. کیا وہ کیسے پتا بھائی؟ کیونکہ میں پانی والی چینج کیا تھا بیٹری کا؟ نہیں, لیکن پڑھی تو ہے. پڑھی تو ہے. کہاں پڑھی ہے؟ شاباش, اپنی اسٹڈی کر رہی. واہ زبردست, سلفیورک ایسڈ. چلے جی, برج پاور کا. اچھا چلو, ہو گیا ان کا, تالیاں تو بجا دیں بھائی. پانی کا فارمولا معلوم ہے؟ چلو بتاؤ. H2O. H2O2 یا H2O, سوچ لو پھر. H2O. ایچ سے کیا آتا ہے؟ دیکھو اتنا قریب آ گیا موبائل. ایچ سے کیا آتا ہے؟ حافظ. لے ہی لیا انہوں نے یار. پھر بھی میں پوچھوں گا تو انعام تو دینا ہی تھا, لیکن ٹھیک ہے. ایچ سے کیا آتا ہے؟ ہائیڈروجن. ہائیڈروجن. او سے کیا آتا ہے؟ آکسیجن. کس سے بتایا؟ بس پتہ چل گیا. اچھا ٹھیک ہے, چلے بھائی ایک آخری سوال اگر یہاں سے کرتے ہیں پھر آتے ہیں وہاں پر. وہ کون سا سوال ہے جس کے جواب میں آپ کو برج پاور کا جوسر مل سکتا ہے؟ وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب کبھی ہاں میں نہیں ہو سکتا؟ آپ جواب دے دو. نہیں. وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب ہاں میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں. کیا ہو گیا؟ وہ کون سا سوال ہے؟ کیا بولا؟ کیا کسی سے بھی پوچھو گے آپ پاگل. کیا کہا؟ آپ پاگل ہیں. یار ویسے بات اس نے بڑی پیاری کی ہے, اس پر اس کا ایک انعام ضرور ہونا چاہیے. اس نے ہم دونوں کو رگڑ دیا خاموشی سے, بڑے پیار سے. مجھے آپ کو دونوں کو رگڑ دیا اس نے. یہ ہوئی نا بات. ویسے یار تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. آپ کے دماغ کی بتی جلانے کی ضرورت ہے آپ کو. سوگو ریچارجیبل بیٹری دوں گا آپ کو. آئے بھائی ادھر آتے ہیں, آئے جلدی سے. چلو اس لیے کہ میں نے جاتے جاتے نیچے والوں کو ایک اور انعام بھی دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے, کیوں موبائل کتنے دو ہے ہمارے پاس, پیپلز پارٹی کے بانی کا, ہاں سویہ بھی میں بناؤں گی, لوے شیری بھی میں بناؤں گی, کیوں موبائل بھی میں لے کے جاؤں گی, بس اور کوئی کچھ نہ کرے. کیا ہے؟ کس کے؟ پیپلز پارٹی کے. کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو. پاکستان میں کس عہدے پر فائز ذوالفقار علی بھٹو. کس عہدے پر فائز رہے وہ؟ پی 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 کے بانی تھے. پاکستان میں کیا عہدہ تھا ان کا؟ پرائم منسٹر. اچھا, ان کی حکومت کا تختہ کب الٹا گیا تھا؟ جب دوسرا بندہ آیا تھا. دوسرا بندہ آیا تھا. یہ کون تھا دوسرا آدمی؟ یہ کتنے آدمی تھے کل ملا کے؟ ایک بندہ تھا. چلے جناب, ذوالفقار علی بھٹو, تالیاں بجا دیں جناب ان کے لیے. بریک کا وقت ہو گیا ہے. کس صدر پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا تھا؟ بتائیں, بریک پہ جا رہا ہوں, بتائیں جی. ضیاء الحق نے الٹا تھا. کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا؟ تالیاں بجا دیجیے. اور ساتھ میں یہ مہران کے گفٹ ہیمپرز آپ دے دیجیے ہمارے دوستوں کو. ہم شان رمضان میں اس سیگمنٹ میں ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ ابھی ہمارے مزید بہت سارے سیگمنٹس, توبہ, شان علم, سب کچھ آ رہا ہے شان رمضان میں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد بھرپور تالیوں میں بریک پہ جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, یعنی ایک نقطے میں بند تھے, تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. پھر دوسرے مرحلے کے حوالے سے سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے اگلے 3 لاکھ سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے. جن کو جہاں ایک طرف ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف کشش ثقل ان کو آپس میں ملا رہی تھی. اس عظیم کشمکش کے بعد بالآخر کشش ثقل جیت گئی اور انہی ذرات سے ستارے, سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں. قرآن اس دوسرے مرحلے کو بھی سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے. پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا, تو اس نے اس آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ, چاہے خوشی سے چاہے زبردستی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں.
پھر سائنس تیسرے مرحلے کے حوالے سے کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے حساب سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور آسمان ایک غبارے کی مانند آج بھی مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس مرحلے کو بھی قرآن سورہ ذاریات میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے سے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دریافتوں کے بعد اب سائنس کائنات کے خاتمے کا بھی ایک عظیم نظریہ رکھتی ہے، جس کو بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ کا نظریہ کہتے ہیں، جس کے مطابق کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی تاکہ وہ واپس ایک نقطے میں بند ہو جائے گی۔ حیرت انگیز طور پہ قرآن اس کو قیامت سے تعبیر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں یوں انکشاف کرتا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو پھر واپس کر دیں گے۔ اتنی عظیم تحقیقات اور نظریات کے قائم کرنے والوں سے وہ یہ تو پوچھے 1400 سال قبل وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جن کی بنیاد پر قرآن ان حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ اور کیا، اور وہ کون ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا، جس نے چاند کو اور سورج کو مسخر کیا اور کیسے ان کو ایک صحیح ترتیب سے چلا رہا ہے، وہ اللہ ہے جو ہر بات کا علم رکھتا ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں۔ کل بڑی حسرت کریں گے وہ لوگ جو ان کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے ساتھ ہمارا یہ عالم اور عالم کا سیگمنٹ، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ سید نادر علی رضوی صاحب میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ مفتی اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بائیں طرف مفتی محمد اکمل صاحب، اور ان کے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب۔ وسیم بھائی، ہمارے پاس یہ پہلا سیگمنٹ تھوڑا چھوٹا ہے، 3 منٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لے لیجئے 1-2 سوال، اور پھر اگلا سیگمنٹ الحمدللہ بڑا ہے۔ روزے کی صحت سے متعلق 2-3 سوالات ہیں، میں ایک ساتھ لے لیتا ہوں، شاید ایک آدھ میں تکرار بھی ہے، لیکن وہ 12 سوال آ رہے تھے آڈینس کے اثرات۔ آپ کر لیجئے پہلے سوال۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر روزے کے دوران دانتوں سے خون آ رہا ہو تو اس کو بار بار پھینکتے رہیں، یا پھر کبھی نگلا بھی جا سکتا ہے اگر سوتے ہوئے بھی نکل جاتا ہے دانتوں سے خون آ رہا ہو؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کا ایک دوسرا سوال آپ دیجئے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کاجل یا سرما لگانے سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ اچھا ٹھیک۔ اور ان کا سوال؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں، ہاتھ میں، پاؤں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ حضرت دیکھیں، خون کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر سوتے میں نکلا، آپ جاگے اور منہ میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ حلق میں نہیں اترا ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ بلڈ نکلنے سے روزہ جاتا نہیں ہے، جیسے بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر حالت جاگنے کی حالت میں ہے، بلڈ نکلا اور حلق میں ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ سرما اور کاجل لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ویسے تو اصول شرع یہی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ ہے، پیسیج ہے، اگر آپ کوئی دوا وغیرہ ڈالیں گے تو اسی لیے حلق میں ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، لہٰذا آنکھ میں کوئی دوا وغیرہ ڈالی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو فقہا نے اس کا استثناء فرما دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، جب سرما لگایا جاتا ہے اگر تھوک پھینکے نا تو بعض اوقات اس میں اس کے جرمز نظر آتے ہیں،
تو جس کے جرمز اندر پہنچیں اس کا استثناء ہے. تو کاجل کا بدرجہ اولا ہوگا کیونکہ یہ جب لگتا ہے تو چپک جاتا ہے, اس کے عرض اندر جاتے ہی نہیں ہے, خصوصاً اگر پانی اس پہ اور لگا دیا جائے تو یہ اور پختہ ہو جاتا ہے, لہٰذا اس سے بدرجہ اولا رن جائے گا. اور حالت روزہ میں مہندی وغیرہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلا کراہت جائز ہے, بلا کراہت لگا سکتے ہیں. جی وسیم ایک سوال اور ہو سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے مولوی صاحب سے کہ یہ والدین جو بے ایمانی کرتے ہیں اور لوگوں سے دھوکہ دہی کرتے ہیں, اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے والدین بے ایمانی کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو اولاد والدین کا ساتھ دے سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا چلو بس یہ تھوڑا حضرت منٹ ہے ایک ہمارے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب سوال. بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے 10 بستہ یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کسی چیز کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک کیسے اسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ماں باپ ایسا کیوں کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ اگر ایسا کرتے ہیں تو مفتی صاحب میں تو یہی عرض کروں گا کہ پروردگار ان کو بھی ہدایت دے, آپ کو بھی ہدایت دو. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھائی دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, قریب سے قریب ترین آپ کی اپنی ذات جو آپ جس کے مالک نفس کے, اگر کوئی بھی کوتاہی کری چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہو تو یہ ضرور سوچ لیں کہ ایک دن اس زمین میں گڈھا کھودنا ہے اور اس میں جانا ہے اور کسی رب کو اس کا حساب دینا ہے. ابھی جس کائنات کی فلم چل رہی تھی سامنے, تصور تو کیجئے کہ کتنے حقیر ہم ہیں اس عالمین کے سامنے. دکھا تو سوچے صحیح جب جائیں گے تو کس کے سامنے جائیں گے اور تمام جتنے بھی اعمال ہے اس کا جواب دینا. جی واہ 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 واہ. جی یہ سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا, جاری ہے. بہت ہی مختصر بریک کے بعد ان علماء کرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. کا ایک آدھ سوال آپ سے لے لوں گا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر عزیزان گرامی خوش آمدید. اچھا ایک سوال ہے جو مجھے میرے سے بھی پوچھا گیا, کئی میرے بے شمار دوستوں نے پوچھا اور یہاں سے بھی, اور میں ہر دفعہ اس سوال کو پوچھنا چاہ بھی رہا ہوتا ہوں اور پھر پوچھ پاتا نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ضروری سوال ہے. مفتی اکمل صاحب, سر میرے ایک دوست نے میرے سے یہ سوال کیا کہ اس نے سحری کھائی, سحری کھانے کے بعد اس نے منہ میں نسوار رکھ لی. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, اذان ہوئی نہیں ابھی, اور وہ رات کو دیر سے جاگا ہوا تھا تو اس نے سر رکھا تو وہ سو ہی گیا, اور نہ چاہتے ہوئے بھی نہ دانستہ طور پہ اس سے فجر چھوٹ گئی. 7 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو نہ وہ نسوار منہ میں ہی رکھی ہوئی تھی. اب اس کا پوچھ رہا ہے کہ روزہ بچا کہ نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی طبیعت اور فطرت بنائی ہے کہ جب آپ منہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا تو لعاب فوراً بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور زبان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز کو حلق کی طرف دھکیلتی ہے. اچھا ٹھیک. یہ اللہ نے قدرتی طور پہ بنایا, اللہ کی شان. تو لہٰذا وہ نسوار جب رکھ کر لیٹیں گے نا تو ویسے بھی سوتے ہوئے آپ دیکھیں جب انسان جاگتا ہے تو بعض اوقات منہ میں رال وغیرہ آ جاتی ہے, تو وہ یقیناً پھر ایسا ہوگا کہ وہ پانی جو ہے وہ نسوار کے ساتھ ملے گا اور غالب گمان یہ ہے کہ حلق میں اتر جائے گا. لیکن صرف گمان پہ ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم تو نہیں دیں گے, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جاگنے پر محسوس کرے کہ حلق میں کوئی عجیب سا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک. تو پھر تو روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. اگر نہیں ہے تو پھر بچ سکتا ہے اس پر. پان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. پان کا بھی یہی مسئلہ ہے, لیکن پان کے اکثر اجزاء جو ہے نا وہ حلق میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی ایک انسان کے دیکھیں اللہ نے طبیعت فطرت بنائی ہے کہ جس چیز سے زبان اور چہرہ, منہ, ذائقہ, مانوسیت یا انسیت ہوتی ہے نا وہ چیز فوراً حلق محسوس کرتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے. جس میں نہیں ہے تو طبیعت اس کو پریشر سے باہر کرتی ہے. ٹھیک. تو وہ یہ پان ایک ایسی چیز ہے جس کا ذائقہ اکثر حلق محسوس کرتا ہے اور طبیعت اس سے کراہت نہیں کرتی ہے. تو سوتے ہوئے بھی پوری جو فزیکلی طور پہ جو باڈی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی. ٹھیک. اس لیے اس پہ تو روزہ ٹوٹنے کا حکم دینا چاہیے. نسوار چونکہ اکثر اندر لے کر نہیں جاتے ہیں, خالی ایک نشہ سا ہوتا ہے, اس میں ذائقے کا اعتبار کر لیا جائے تو بہتر. ٹھیک ٹھیک. مولانا عمران بشیر صاحب, آج ہم نے کیونکہ یوم بدر بھی ہے, یوم الفرقان, اور آج ہم نے اس پر بدر پر بات بھی کی,
تو وہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا. اچھا میں اس میں بات تو کر رہا تھا لیکن میں اپنی کم علمی کی وجہ سے میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ جو بدر کا جو واقعہ ہوا اس کی وجوہات کیا تھی. تو اگر مختصراً فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ایک تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ یہ کفار جو مال تجارت لے کے جا رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو خوب تنگ کریں گے، اسی ان کا مال چھین لیا جائے. ٹھیک. دوسری بات جو میں اس سے بھی زیادہ، یہ تو اس کی مختصر سی وجہ، دوسری جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ مسلمانوں کو فتح جو ہوئی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک جو نظام قائم فرما دیا، یوم الفرقان جس کو کہا ہے نا، جو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ کن غزوہ، قیامت تک کے لیے ایک نظام اور قانون بنا دیا کہ جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ زندہ رہے گا. ٹھیک. اما ما ينفع الناس فیمکث، جو میری انسانیت کو نقصان پہنچائے گا میں اس کو باقی نہیں رہنے دوں گا. جب تک مسلمان نفع پہنچاتے رہے، عزت بھی ان کی جنید بھائی محفوظ رہیں اور جانیں بھی محفوظ رہیں. جب یہ چھوڑ دیا تو کام برباد ہو گیا. دوسری دو چیزیں جو قرآن پاک میں ملتی ہیں جو مسلمانوں کی ترقی کا سبب بنی، تقوی، گناہوں کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا، مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ، اور تیسری چیز رب کے سامنے رونا دھونا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنا رو رہے تھے کہ حتیٰ کہ کمبلی مبارک نیچے گر پڑی اور سیدنا صدیق اکبر نے آ کے کہا کذاک مناشدتک ربک فإنہ ینجز لک ما وعدک. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اتنا کیوں غم کر رہے ہیں؟ اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے، ضرور وعدہ پورا فرمائیں گے. تو یہ رونا دھونا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جو تھا، صحابہ کرام کے اندر، اور عاجزی، انکساری، یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں. ابو جہل کے سر پہ جب آ کے عبداللہ ابن مسعود بیٹھے اور اتنے کمزور اور دبلے تھے جنید بھائی کہ ہوا آتی تھی صحابہ ان کو پکڑ لیتے کہیں گر نہ جائیں، وہ اس کے سینے پہ چڑھ کے اس امت کے فرعون کو قتل کر رہے ہیں کہ اس میں تکبر کی انتہا اور ادھر عاجزی کی انتہا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. واقعی ایک بہت بڑا اصول ہے جو معرکہ بدر سے پتہ چلتا ہے. واقعی کریں گے تو اللہ کریں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جی وسیم. جی اچھا، ساتھ میں چونکہ میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ سوالات وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، پلیز. تو یہ ٹویٹر پر ارتضیٰ جعفری صاحب کا ایک سوال ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہ پوچھے گا کہ حالت روزہ میں رف سی میں سوئمنگ سے کیا روزہ باقی رہتا ہے اس صورت میں کہ جبکہ پورا سر بھی پانی میں ڈوب جائے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن. مولانا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الفطر مما دخل لا مما خرج، یعنی کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جو چیزیں انسان کے جسم میں چلی جاتی ہیں. تو اب وہ چیزیں کہ جیسے منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، یا جیسے ابھی آنکھ کے ذریعے سے دوائی کا مسئلہ بتایا گیا ہے، تو جو چیزیں اندر جا کر وہ معدے میں پہنچ جاتی ہیں یا حلق کے ذریعے یا دماغ کے ذریعے سے چاہے اتر کر، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. باقی انسان غسل کرتا ہے، چاہے وہ سوئمنگ کر کے پانی میں چلا جائے یا ویسے شاور لے لے، تو اگرچہ وہ پانی پورے جسم پر بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے ان جن راستوں سے پانی اندر کو جاتا ہے ان راستوں سے اس نے پانی کو اندر نہ جانے دیا تو اس کے ذریعے سے پھر ظاہر ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے. یہ ایک مطلب جو امکانی طریقے ہوتے ہیں جیسے کلی کے ذریعے سے، یا یہ کہ ناک میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو آپ پانی اتنا زور سے نہ کھینچیں کہ آپ کو اوپر کی طرف تکلیف محسوس ہو، وہ تو ویسے بھی اگرچہ منع ہے لیکن لوگ اپنی تسلی کے لیے پانی کافی کھینچتے ہیں. روزے میں احتیاط کا حکم اسی لیے دیا جاتا ہے کہ پانی جب اوپر کی طرف جائے گا تو پھر وہ لازمی بات ہے کہ پھر اندر کی طرف پہنچے گا. تو یہ جو راستے ہیں اگر اس نے مطلب ان میں احتیاط کی ہے، پانی نہیں جانے دیا ہے، تو اس کا روزہ محض سوئمنگ سے نہیں ٹوٹے گا. سوئمنگ سے نہیں. ویسے ایک چیز ہے مولوی صاحب کہ سوئمنگ کرتے ہوئے ناک میں پانی تو جاتا ہی جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے بخارات اندر ضرور جا رہے ہیں. جی جی. فقہ جعفریہ میں ہمارے مجتہدین نے یہ حکم دیا ہے کہ حالت روزے میں اپنے سر کو پورا بھگو نہیں سکتے آپ. اچھا. سختی سے ممانعت کی ہے، اپنا سر جو ہے وہ جان بوجھ کے پورا گیلا مت کیجئے. شاور کے نیچے نہیں کھڑے؟ نہیں. اچھا اچھا. جان بوجھ کے آپ نے اپنے سر کا جیسے کچھ پانی یا چھیٹا آپ نے ڈال لیا، یا آپ نے جو ہے وضو کرتے ہوئے جیسے چہرہ دھو رہے ہیں ویسے ہی آپ نے مسا کر لیا، اور اس کی اجازت تو ہے، لیکن پورا سر جو ہے وہ پانی سے ڈبونے کی اجازت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی وسیم. آخری سوال کا ہی طرف سے بات.
آپ جی السلام علیکم جی علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے کہ ہر ایریے میں ایسے نیبرز ہوتے ہیں اور ہر فیملی میں ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کی خوشیوں سے آپ کو خوشحال دیکھ کے چڑھتے ہیں جلتے ہیں. بظاہر آپ کے سامنے آپ سے بہت اچھی طرح ملیں گے لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کے بارے میں برائیاں کریں گے, آپ سے حسد کریں گے. تو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا اور کیا حکم ہے, اور جو لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم فرمایا گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے. اللہ کا شکر ہے آپ نے پورے شہر کو نہیں لپیٹ دیا, ویسے محلہ تو پورا لپیٹ دیا آپ نے بیچ میں. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں 2 اس میں پہلو لے دوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی رشتہ دار ہوں, کوئی بھی ان سے خوفزدہ ہونے کی ہرگز حاجت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس, اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا. اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے. تو اس لیے گھبرانے کی تو ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی کیفیات رکھتے ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے کہ اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں, ایک ہے کہ اس کا اثر دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, یعنی کوئی شرارت کرتے ہیں اور اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. اگر اپنی ذات تک محدود ہے تو یقیناً ان کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ وہ حسد کریں گے تو نیکیاں ان کی ضائع ہو جائیں گی, تکبر کریں گے, غرور کریں گے, سازشیں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, الزام تراشی لگائیں گے, تو سارے وہ نقصانات ان کی طرف متوجہ ہوں گے جو احادیث کریمہ میں ان افعال قبیحہ کے بارے میں بیان ہوئے ہیں. اور اگر اس کا اثر دوسرے تک پہنچ گیا کہ نقصان پہنچایا اور ناحق نقصان پہنچایا تو پھر یہ ظلم کے مرتکب ہوں گے, اور اس کا انجام پھر یہ ہوگا کہ آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا, انہیں کھڑا کیا جائے گا, اور ان کی نیکیاں نکال کے آپ کے نام اعمال میں, اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو آپ کی برائیاں نکال کے ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے. بہت بہت شکریہ حضرات گرامی آپ سب کا. ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.